अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलक रियाज का। मलक रियाज ने आज जो एक स्टेटमेंट दी है वो फट पड़े हैं और उन्होंने कहा जी ओवर माय डेड बॉडी, मैं मर जाऊंगा मगर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा। किस बात की वो बात कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बहरिया टाउन किन हालात से गुजर रहा है इस वक्त, मैं आपको इनसाइट बताऊंगा। बहरिया टाउन के प्लॉट्स की कीमत क्या हो गई है कराची में और पेशावर में जो उनके फॉर्म्स हैं वो किस तरह के बिक रहे हैं और बाकी शहरों में उनका क्या हालात हैं, ये बताऊंगा आपको। मलिक रियाज का स्टेटस क्या है, एनसीए केस में वो मतलूब हैं और 8 एक्यूज़ में से वो एक हैं और वहाँ पर उनका क्या स्टेटस है और अब क्या फ़र्क पड़ेगा। वो इनकी ये जो स्टेटमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ समझी जा रही है और इमरान खान के हक़ में समझी जा रही है। अब क्या होगा, जो इस वक्त मलिक रियाज की जो कंपनी थी बहरिया टाउन, वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो ये समझ रहे थे कि इससे पहले मलिक रियाज साहब आ जाएंगे, उनकी डील हो गई है। सरदारी साहब वहाँ पे मौजूद थे दुबई में, उन्होंने इनसे क्या बातचीत की और क्या वजह हुई कि ये डील फ्लॉप हो गई और मलिक रियाज साहब ने क्या क्या कहा है, ये मैं आपको आज बताऊँगा। उसके अलावा दूसरी तरफ ये बात भी है कि पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के साथ से डील की भी खबरें आ रही हैं कि जी उनके साथ बातचीत हो गई है। इसके हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं कि मोहसिन नकवी के ज़रिए डील हुई है या आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ साहब के ज़रिए डील हुई है और नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात मुतवक्किल है, ये बात बताऊँगा। और तीसरी बात ये आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूट्यूब पे क्या प्रोसीडिंग दिखाएगी। जब सेक्टर कमांडर को उन्होंने बुलाया है, उन्होंने आईएसआई के सेक्टर कमांडर को बुलाया है, डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया है, एमआई के लोगों को बुलाया है, अब वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरा, यूट्यूब पे दिखाएगी, यूट्यूब क्या बंद हो जाएगी या उस दिन जारी रहेगी, चैनल्स कौन कौन से दिखाएंगे, यूट्यूब चैनल कौन सा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। मलिक रियाज साहब ने जी आज तहलका मचा दिया। उन्होंने आज अपने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट की और आमतौर पे वो चुप रहते हैं, ऐसे ईद की मुबारक देते हैं या बाकी काम करते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बात की उससे बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट की जो उनके अनबिकमिंग है। आमतौर पे वो इस तरह का नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट में बताया कि अल्लाह के करम से मैं मुसलसल जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करता रहा हूँ और उसूलों पर साबित कदम रहा हूँ। 1996 से पाकिस्तान की खिदमत करता रहा हूँ, तो उस खिदमत का मुझे ये सिला दिया गया है और मुझे 1 साल से सख्त प्रेशर में रखा गया है और उस प्रेशर में कहा गया है और लेकिन मैं साबित कदम रहूँगा। मैं किसी मोहरा बनकर किसी सियासी जमात या सियासी गिरोह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होऊंगा। साफ उनका मतलब है कि यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ एनसीए केस में जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। और इमरान खान के ख़िलाफ़ एनसीए केस क्या है वो आपको पता ही है कि जी मलिक रियाज की जो रकम एनसीए से वापस आनी थी वो रकम जो है इमरान खान साहब के हुक्म से उनकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खाते में जमा करा दी। बेसिकली मलिक रियाज को ही दे दी। वो रकम जो कि पाकिस्तान के ख़जाने में जानी चाहिए थी वो मलिक रियाज के ख़जाने में गई है और बाद में सुप्रीम कोर्ट को उनके जुर्माने की मद में जमा कराई गई है। अगर वो रकम हुकूमत पाकिस्तान जमा ना करवाती तो मलिक रियाज को अपनी जेब से मज़ीद जमा करवाने पड़ते। तो ये केस बना हुआ एनसीए केस, इस केस में 8 एक्यूज़ हैं, उसमें मलिक रियाज साहब भी और उनके बेटे भी एक्यूज़ हैं। उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है इस वक्त और यानी कि वो इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं और इश्तिहारी के तौर पर उनकी जो ज़मीनें और पाकिस्तान में जो उनके असासे हैं उनके बेटे के नाम पे सारे ज़ब्त किए गए हैं। बहरिया टाउन उनका असासा नहीं समझा जाता लेकिन कुछ और असासे हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो सारी ज़ब्त की गई हैं। तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि जी मैंने 1996 से मुल्की तरक्की में जो किरदार अदा किया गया है उसकी सज़ा मिली है। माजी में भी मुझे ताकत और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ इस तरह के दाव पेच का मुकाबला मैंने किया। आज भी मैं इस मुसीबत का सामना कर रहा हूँ, मैं बीमार भी हूँ, मैं बुज़ुर्ग भी हो गया हूँ, परेशानी में भी उसके साथ कर रहा हूँ। रोज़ाना मेरा मालियाती नुकसान हो रहा है और मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं इसके बावजूद मैं ये जो है जारी रखूँगा। तो गोया इनके बयान को एक बड़ी विक्ट्री करार दिया जा रहा है पीटीआई इमरान खान की कि उनके हक़ में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखेंगे, पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ केसेस बने। 1,000 लाख कनाल ज़मीन हथियाने का उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के उनसे जुर्माने की बात की गई थी, तकरीबन 500 अरब की यानी कि 450 अरब से ज़ायद की रकम, 480 अरब रुपए की रकम उनके ज़िम्मे लगाई गई कि उन्होंने जुर्माना देना है क्योंकि उन्होंने हुकूमत की सरकार की ज़मीन 1 लाख कनाल दबा ली थी और उसके ऊपर बहरिया टाउन बनाया था। तो केसेस हैं भाई। और ये मलिक रियाज ऑन रिकॉर्ड ये भी कह चुके हैं कि मैं फ़ाइलों को पहिए लगाता हूँ। मलिक रियाज साहब
ایک وقت میں ان کے پاس 17 جرنیل ریٹائرڈ جرنیل ملازم تھے. ملک ریاض صاحب اتنے معصوم نہیں. ملک ریاض کی بحریہ ٹاؤن نے اشتہار دے رکھا تھا کہ ہمیں ریٹائرڈ جنرل اور ریٹائرڈ ججز, ریٹائرڈ فوجی افسران اور ریٹائرڈ ججز صرف اپلائی کریں, اور حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے اور ان کو بحریہ ٹاؤن میں جابس دی جائیں گی. تو ٹیکٹکس یوز کی گئی ہیں. پاکستان میں جو نیگیٹو بزنس کی جو ساری مسالے ہیں ان میں ملک صاحب کا نام بھی آتا ہے. ملک ریاض صاحب کراچی پریس کلب میں اناؤنس کر کے آئے تھے کوئی رقم, انہوں نے وہ نہیں دی. پاکستان میں بڑی بڑی ایمرجنسیز پہ کہتے تھے میں 1 ارب روپے دے رہا ہوں, اس کو پلاٹ دے رہا ہوں, اس کو کنال, اس کو اتنے لاکھ روپے امداد دے رہا ہوں, وہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہوئی. تو بڑے غریب پرور اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں. تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں. ملک ریاض صاحب تو پورا میڈیا ان کے حق میں خبر چلاتے رہتے ہیں, ان کے خلاف خبر نہیں چلتی. بہت بڑے بڑے صحافی ان کے حق میں ٹویٹیں کرتے ہیں, ان کے احساس وہ کرتے ہیں. تو اتنے مظلوم نہیں ہیں جتنا ملک صاحب نے پورٹرے کیا کہ ایک غریب اور کمزور اور ضعیف آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے, اور وہ ایک انتہائی معصوم بے گناہ انسان ہے. تصویر کے کئی رخ ہیں. اب میں آتا ہوں جی بحریہ ٹاؤن پہ. ملک ریاض صاحب آج کل کن حالات سے گزر رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں, آج کل دباؤ کے حالات سے گزر رہے ہیں. اور آصف زرداری صاحب دبئی میں تھے. کچھ دن قبل نجم سیٹھی صاحب نے اپنے شو میں کہا تھا کہ ملک ریاض کو رام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے زرداری صاحب کے تھرو. اور زرداری صاحب ان کے پرانے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے زرداری ہاؤس جو لاہور میں بنا ہے وہ بھی ملک صاحب نے بنا کے دیا تھا, اور ہمیشہ سے ان کی بڑی اچھی دوستی ہے. ملک صاحب تو جناب ان کا نام آیا تھا جب نواز شریف کو استعفے کے لیے اس وقت کے ایس آئی چیف جنرل ظہیر الاسلام نے کہنا تھا تو ملک ریاض صاحب کو بھیجا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. آگے سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ملک صاحب روٹی شوٹی کھا لو, میں ادھر بیٹھا ہوں, اگر کسی نے مجھے نکالنا تو بطور وزیر اعظم نکالے, میں لاہور بھی نہیں جاؤں گا. تو یہ واقعہ بھی ہوا ہے, ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. ملک صاحب پاکستانی سیاست کے تو بڑے ناخداؤں میں شامل ہیں اس کشتی میں, اور وہ پاکستان میں الٹیمیٹ ایک بڑے جس کو کہہ سکتے ہیں نا بزنس مین, ٹائکون, پاورفل انفلوئنسر رہے ہیں, اتنے مظلوم بھی نہیں رہے. لیکن آج کل ان کے حالات کیا ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 5 مرلے کا پلاٹ 7 لاکھ روپے تک کا بک رہا ہے, جو نان ڈیولپ ہے. جو ڈیولپ پلاٹ ہے اور جو 55-60 لاکھ روپے کا بکتا تھا وہ اب 25-27 لاکھ کا بک رہا ہے. جو ڈیولپ پلاٹ پہلے 1 کنال کا 1 کروڑ سے اوپر کا تھا وہ اب 55 لاکھ روپے تک کا مل رہا ہے. یعنی ان کی واقعی پراپرٹی ڈاؤن ہوئی ہے. پشاور میں جو ان کی فائلوں کا ریٹ تھا, جو مارکیٹ جو ان کا ریٹ ہے 70,000 روپے, اس سے بھی مائنس میں جا رہا تھا. آج کل کچھ دنوں سے وہ 4-5 ہزار اوپر گیا, 74-75 ہزار کا گیا تھا. پاکستان میں ان کی سارے مالکان پاکستان میں نہیں ہیں, باہر گئے ہوئے ہیں, اور ان کے ساسے بھی ضبط ہوئے تھے. پھر ڈی ایچ اے میں مرج کرنے کی کوششیں بھی کچھ کی گئی کہ جی ان کو جو کراچی بحریہ ٹاؤن ہے اس کو ڈی ایچ اے کے ہینڈ اوور کر دیا جائے یا کچھ اس طرح کر دیا جائے. وہ بھی اس میں ایفرٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہیں میری. تو آج کل ضرور وہ تھوڑے سے انڈر دی اسکینر ہیں, کیونکہ این سی اے کا کیس ہے. این سی اے کے کیس میں یہ تو ہے کہ ملک ریاض صاحب کو یہ فیور ملی, بدلے میں انہوں نے جناب القادر یونیورسٹی بنا کے دی. وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ جی یہ تو پہلے بن گئی تھی, لیکن کیس یہی ہے کہ القادر یونیورسٹی بنا گئی, نہ صرف دی گئی بلکہ اس کے لیے بہت خطیر رقم بھی دی گئی کہ اس کو بنایا جائے. نہ صرف زمین نام کی گئی, جو ڈائریکٹلی ٹرسٹ بنا تھا بشرا بیگم کا, عمران خان کا, اس کے نام پہلے زلفی بخاری کے نام ہوئی, پھر وہاں سے عمران خان صاحب اور ان کے نام ہوئی, ٹرسٹ کے نام ہوئی, اور پھر القادر یونیورسٹی بنی. پبلسٹی فائدہ سارا ان کو ہوا, اور بدلے میں ملک صاحب کو بھی بہت کچھ مل گیا. تو یہ سارا کیس تھا. اب جناب بحریہ ٹاؤن کی میں نے آپ کو بتا دی کہ سچویشن کیا ہے. اچھا, دبئی میں جو ہے زرداری صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی کوششیں کی ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. سنا ہے کہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. اچھا, ملک ریاض صاحب نے سمجھداری کا ویسے مظاہرہ کیا ہے, اور ملک صاحب اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتے تو ان پہ ٹرسٹ نہیں رہتا. وہ سمجھتے ہیں بزنس مین ہیں, بڑے مشکل حالات میں بھی انہوں نے گواہیاں نہیں دیں. ان کی جناب نواز شریف صاحب سے بھی دوستی ہے, عمران خان صاحب سے بھی دوستی ہے, زرداری صاحب سے بھی دوستی ہے, ان کی آرمی میں بڑے لوگوں سے دوستی رہی ہے. اس وقت ان کے چانسز کم ہیں. بحریہ ٹاؤن میں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے, اور وہاں پر یہ تاثر تھا کہ عید سے پہلے وہ واپس آ جائیں گے, اور ان کی بڑی اچھی میٹنگز بھی ہوں گی. مگر اب یہ جو خبر آئی ہے اور جو آج ٹویٹ آیا, اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیل خیر آباد کر دی ہے اور کھڑے ہو گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے ان کو کیا نقصان ہوگا. وہ ان کے خلاف مزید کارروائی ہو سکتی ہے. اور اس وقت وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا چینل بھی لا رہے ہیں دبئی سے. عمران خان صاحب فرنٹ پہ ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کے کئی صحافیوں کو اب وہ ہائر کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا بھی اب پیش رفت ہے. لگتا ہے کہ 1-2 ماہ میں ڈیجیٹل میڈیا آ جائے گا. اس کو بھی کچھ سیٹ بیکس ہوئے, کچھ بڑے صحافی جو ان کے ساتھ تھے وہ اب ہٹ گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی آن کورس ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا کیا ہوتا ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا تھا, مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کی بات چل رہی ہے, اور 2 صحافی پاکستان کے بڑے ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں. ایک نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو نواز شریف صاحب کے ذریعے اپروچ کیا گیا, اور بہت جلد ان سے بھی ملاقات ہوگی, اور ان کو سکسیزفلی ہٹا دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مظاہرے کریں گے, لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک حد سے زیادہ نہیں جائیں گے, اور بعد میں مان جائیں گے.
اچھا ہمارے دوست ہیں شاہد اسلم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو غریق رحمت کرے، اور ان کو بڑا دکھ سہنا پڑا ہے، ابھی پردیس میں ہیں اور وہاں پہ ان کی والدہ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرائے۔ میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جی محسن نقوی کے ذریعے ملک ریاض کو کہا گیا کہ جی آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ نظیم سیٹھی صاحب نے کہا کہ ان کو کیبنٹ کے عہدوں کی بھی پیشکش ہوگی، لیکن عہدے شاید قبول نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا کردار ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ ابھی تک ان کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتی، وہ ان کی عزت ہی کرتے ہیں۔ تو اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی نون لیگ کے خلاف بہت زیادہ نہیں بولتے، اور کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، آپ لوگوں کی حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، یہ وہ، لیکن دونوں طرف ایک عزت کا رشتہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ شاہد اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو محسن نقوی کے ذریعے اپروچ کیا گیا ہے، جبکہ نظیم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو نواز شریف صاحب کے ذریعے اپروچ کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جلد ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا وہ آرام ہو جائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کے پی میں الیکشن لڑنے ہیں، کے پی میں ہی سیاست کرنی ہے۔ یہ تھی جی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات۔ آخری بات آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے کیس کی سماعت جو علی فرحات جو شاعر اور صحافی ہیں ان کا جو مسنگ پرسن ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہے اس میں بڑی سخت تناؤ کی سچویشن ہے، اور انہوں نے سیکٹر کمانڈر کو بھی طلب کیا ہوا ہے، ایم آئی کے لوگوں کو بھی اور ڈیفینس سیکٹری کو بھی، اور کہا ہے کہ ہم لائیو سماعت دکھائیں گے۔ اب لائیو سماعت کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں، کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ایک تو سیکٹر کمانڈر صاحب نہیں آئیں گے، دوسرا جو ٹاپ ملٹری افسر ہیں وہ کبھی بھی نہیں آتے تو نہیں آئیں گے سماعت میں، دوسرا لائیو ٹرانسمیشن ممکن نہیں ہو پائے گی، اس وجہ سے بھی کہ کسی چینل کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ لائیو ٹرانسمیشن دکھائے۔ حالانکہ کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ چونکہ پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اگر کورٹ الاؤ کرے گی تو پروسیڈنگ آپ دکھا سکتے ہیں، ادروائز آپ پروسیڈنگ نہیں دکھائیں گے، فیصلے دکھائیں گے، مگر چونکہ کورٹ نے اس کیس میں الاؤ کر رکھا ہے تو دکھائے۔ لیکن یہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چینلز نہیں دکھا سکیں گے، اور چینلز نہیں دکھائیں گے تو صرف یوٹیوب چینل رہ جاتا ہے۔ میں اب دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یوٹیوب چینل پہ 50 سبسکرائبر ہیں، چینل بنا ہوا ہے لیکن صرف 50 سبسکرائبر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کب بڑھتے ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ میں پھر ہزاروں سے لاکھوں ہو گئے تھے، ادھر کتنے بڑھتے ہیں، اور پھر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے یوٹیوب چینل سے براہ راست دکھائی جائے گی پروسیڈنگ، وہ اب دیکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یوٹیوب کو بھی بند کیا جائے گا، اور اس دن ہو سکتا ہے یوٹیوب کی سروس بھی پاکستان میں معطل ہو۔ تو بھائی ٹویٹر بھی بند ہے، اب یوٹیوب بھی بند کر دیں گے، بھائی جان نہ کریں سائیں۔ تو اب یوٹیوب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اس کے ذریعے بھی وہ ہو سکتا ہے، ٹویٹر پہ تو آپ کے بھائی نے سوال بھی کیا تھا ڈی جے ایس پی آر سے، لیکن جواب یہی ملا کہ جواب ہی ہے بس ساری طرف ہوں۔ تو اب یوٹیوب کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یوٹیوب کو بھی بند کیا جا رہا ہے اور اس دن نہیں دیکھا جا سکے گا، یعنی کہ جو کورٹ کے اندر موجود ہوں گے لوگ وہی سماعت دیکھ سکیں گے، اور میڈیا اور میں اور آپ لائیو باقی لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے، لیکن خبریں یہی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی جی تازہ ترین اپڈیٹس، امید آپ کو پسند آئے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔